बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। ये प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन है जिसके अंदर आपको दुनिया भर से आलमी बड़ी ताज़ा खबरें देखने को मिलेंगी। इस सिलसिले के हवाले से आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से हम तक पहुँचा सकते हैं ताकि हम ये सिलसिला मज़ीद अच्छा और बेहतर कर सकें। नाज़रीन, हम सबसे पहले बात करेंगे फ़लस्तीन से, गज़ा से, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस से। नाज़रीन, फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों के हमले जारी हैं। फ़लस्तीन की जंग का आज तीसरा रोज़ है। 3 दिनों से मुसलसल यहूदी मस्जिद अक्सा पर, क़िबला अव्वल पर हमला कर रहे हैं। यहूदियों को प्रोटोकॉल देकर सहयूनी फ़ौजें मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल करती हैं, जहां वो मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी तर्ज के मुताबिक इबादत करते हैं। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मुसलमानों को क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा में इबादत करने से रोका जा रहा है। मुसलमानों को तरावी पढ़ने से रोका जा रहा है और मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है। मस्जिद अक्सा के अंदर गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस फायर किए जा रहे हैं और इसी तरह से मस्जिद अक्सा के अंदर पैलेट गनों का, छर्रों का इस्तेमाल भी हो रहा है। नाज़रीन, 3 दिन के अंदर मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस और दीगर शहरों से, फ़लस्तीन के दीगर इलाकों से 1,500 मुसलमान गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, जबकि 3 दिनों के अंदर तकरीबन 20 से ज़ायद निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद कर दिए गए हैं। मस्जिद इब्राहीमी पर भी अल खलील शहर के अंदर कब्ज़ा कर लिया गया है और उसे भी बंद कर दिया गया है। पिछले साल रमज़ान की तरह इस साल भी रमज़ान के अंदर यहूदियों ने जंग मुसल्लत कर दी है और जंग शुरू कर दी है। नाज़रीन, अफसोस की बात तो ये है कि गज़ा के ऊपर भी इसराइल की सहयूनी फ़ौज ने बमबारी की है, जिसके अंदर कई इमारतें तबाह हुई हैं और कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। आप जानते हैं पिछले साल भी गज़ा के ऊपर इसराइली सहयूनी फ़ौज ने बमबारी करके निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों को शहीद किया था और आज भी इसी तरह से गज़ा के ऊपर बमबारी की जा रही है और इस वक्त फ़लस्तीन मैदान जंग बना हुआ है। दूसरी तरफ से हमास ने बदला लेने के लिए इसराइल के जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए रॉकेट्स का, मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया है। हमास ने कहा है कि मुसलमानों के कत्लेआम पर खामोश नहीं रहा जाएगा। मुसलमान फ़लस्तीनियों के खून की कीमत चुकाना पड़ेगी इसराइल के यहूदियों को और हम इसराइल के अंदर, तिल अबीब के अंदर और दीगर शहरों में ना सिर्फ मिसाइल्स मारेंगे और रॉकेट्स मारेंगे बल्कि हम पूरा मुकाबला करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त फ़लस्तीन और गज़ा और मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। हमास के अलावा कोई भी ऐसी तंजीम नहीं है जो फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों की मदद करे। तैयब उर्दवान जो इसराइल के ख़िलाफ़ बयानात दिया करते थे, वो भी अब इसराइल के साथ ताल्लुकात शुरू करने के बाद खामोश हो चुके हैं। उर्दगान ने सिर्फ ये कहा है कि मस्जिद अक्सा के ऊपर हमला काबिल मज़म्मत है, इसे नहीं होना चाहिए था। जबकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के अंदर जो इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत शुदा है, ये भी फ़लस्तीन के ऊपर होने वाले जुल्म के हवाले से खामोश है। इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा का इम्तिहान है जो कुछ फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है। नाज़रीन, मस्जिद अक्सा पर हमलों का होना और फ़लस्तीनी मुसलमानों को बमबारी के ज़रिए से शहीद करना, ये वो जुल्म है जिसका हिसाब क़यामत के दिन हर मुसलमान से अल्लाह के यहाँ लिया जाएगा। पूछा जाएगा कि तुमने फ़लस्तीन के लिए, मुसलमानों के लिए क्या किया है। अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान मौजूद है कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है। जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। क्या आज हम दर्द महसूस कर रहे हैं? हम में से हर शख्स को अपने गिरबान में झांक कर यह सवाल पूछना चाहिए और अपना हिसाब, एहतिसाब और मुहासबा करना चाहिए। नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की, और ये खबर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान से पहली मरतबा किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल हुआ है। इस हवाले से पाकिस्तान से रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान पर पहली बार ड्रोन हमले किए गए हैं और जो अफ़गानिस्तान के अंदर ड्रोन हमले किए गए हैं, इनके अंदर जो पाकिस्तान पर हमला करने वाले कलदम टीटीपी के दहशतगर्द थे, उनको कत्ल किया गया है। ये पाकिस्तान के आला हुकाम ने रिपोर्ट के अंदर बताया है और ये बताया गया है कि पाकिस्तान से ड्रोन तैयारों ने उड़कर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान उन इलाकों पर
حملہ کیا ہے جہاں سے ٹی ٹی پی کے لوگوں نے پاکستان پر حملہ کرنے کے منصوبے بنائے تھے۔ ناظرین، اس حوالے سے افغان طالبان نے پاکستان کو دھمکی بھی دی تھی اور افغان طالبان نے پاکستان پر تنقید بھی کی تھی اور پاکستان کو کہا تھا کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے اور جو کچھ پاکستان ہمارے ملک کے اندر آ کر رہا ہے یہ قابل مذمت ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین، افغان طالبان کے جو نائب آرمی چیف ہیں محمد مالی، غالباً ان کا نام ہے مالی خان، انہوں نے بھی اس جگہ کا دورہ کیا تھا جہاں پر یہ ڈرون اٹیکس ہوئے تھے۔ اب پاکستان کا یہ موقف ہے کہ یہ ڈرون حملے ٹی ٹی پی کے خلاف کیے گئے ہیں اور ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان کی فوج پر حملوں میں ملوث ہیں۔ ٹانگ کے اندر اور دیگر کے پی کے علاقوں کے اندر ٹی ٹی پی نے فوج پر حملے کیے ہیں اور پاکستان کی فوج کے جوانوں کو شہید کیے ہیں۔ ان کے رد عمل میں یہ کارروائی کی گئی ہے۔ پاکستان کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ پہلی بار ڈرون طیاروں کا استعمال ہوا ہے، جیٹ طیارے استعمال نہیں ہوئے بلکہ ڈرون طیارے استعمال ہوئے ہیں اور ڈرون کے ذریعے سے ٹی ٹی پی کو نقصان پہنچایا ہے اور اس کے اندر ٹی ٹی پی کے درجنوں لوگ کمانڈر مارے گئے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان سے جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جس جگہ پر یہ ڈرون حملہ ہوا ہے، یہ کارروائیاں ہوئی ہیں، وہاں پر طالبان کو جانے کی بھی اجازت نہیں ہے اور ٹی ٹی پی کے لوگوں نے اسے نو گو ایریاز بنا رکھا ہے، لہٰذا پاکستان اس طرح کی سٹرائک اور اس طرح کی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ یہ پاکستان کا موقف ہے۔ دوسری طرف سے ناظرین، افغان طالبان کی جانب سے بیانات جاری کیے گئے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ پازیٹیو تعلقات چاہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ جو ہمارے تنازعات ہیں انہیں بات چیت اور مفاہمت کے ذریعے سے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن پاکستان کا ہماری سرحدوں کے اندر گھس کر کارروائی کرنا یہ قابل افسوس ہے اور قابل مذمت ہے۔ ہم نے پاکستان کو وارننگ دی ہے کہ وہ ہمارے ملک کے اوپر آ کر نہ تو حملے کریں اور نہ ہی ڈرون کے ذریعے سے کارروائی کریں، نہ ہی راکٹ فائر کریں، اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات کشیدہ ہوں گے۔ لیکن پاکستان کا یہ موقف ہے کہ افغان طالبان اپنی سرزمین سے ٹی ٹی پی کا خاتمہ نہیں کر رہے ہیں اور ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستان پر حملہ کر کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، لہٰذا اس کا رد عمل یا اس کا ریئیکشن تو آئے گا اور اس ریئیکشن کے اندر ہی ہم یہ کارروائیاں کریں گے۔ دوسری طرف سے ناظرین، پاکستان کے جو سینئر ماہرین ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، جو دفاعی اینالسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر جو امپورٹڈ حکومت مسلط کی ہے، یہ امپورٹڈ حکومت پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو بگاڑنے کا سبب بن سکتی ہے اور بن رہی ہے، لہٰذا دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے اور دہشت گردوں کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔ افواج پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانا چاہیے اور یہ پاکستان کی حفاظت کے لیے دی ہیں، لیکن پاکستان کے برادر اسلامی ملک اور پڑوسی ملک کے ساتھ تعلقات بگاڑنا یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور خطے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ اس لیے امپورٹڈ حکومت کے یہ فیصلے جس میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان دراڑیں آئیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان جس طرح سے عوامی حمایت حاصل کیے ہوئے ہیں تو ان کی حکومت دوبارہ لائی جائے، کیونکہ وہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ اور زبردست اقدامات کر رہے تھے۔ ناظرین، ہم ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ خبر افغانستان ہی سے ہے۔ افسوس کی بات ہے اور افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے کہ کابل کے اندر آج کئی دھماکے ہوئے ہیں۔ ایک سکول پر دھماکہ ہوا ہے اور ایک سکول کے اندر کئی دھماکے ہوئے ہیں جس کے اندر 3 درجن سے زائد لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ ناظرین 10 سے زائد لوگوں کے مارے جانے کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو 9 ماہ ہونے والے ہیں۔ افغان طالبان نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے، افغانستان کے اندر جرائم میں کمی آئی ہے، دھماکوں میں کمی آئی ہے، انتشار اور فساد کم ہوا ہے اور افغانستان کے اندر جو کارروائیاں ہیں، جو دہشت گردوں کے حملے ہیں وہ رکے ہیں۔ بالخصوص داعش اور دیگر جو شدت پسند تھے ان کے خلاف طالبان نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، لیکن بہرحال امریکی سازش ہے، بھارت کی سازش ہے اور دیگر ملکوں کی سازشیں ہیں جس کے ذریعے سے افغانستان کے اندر مزید خون خرابہ اور فسادات شروع کروا دیے گئے ہیں۔ ناظرین، ہم ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ خبر ہے بھارت سے۔ بھارت کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں پر حملوں میں شدت آ چکی ہے۔ نیو دہلی کے اندر کئی جگہوں پر مسلمانوں پر حملے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ہندو تہوار کے موقع پر الزامات لگا کر گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ان کی دکانیں جلائی گئی ہیں، ان کی دکانوں پر حملے کیے گئے ہیں، لوٹ مار کی گئی ہے اور اب بھارت بھر سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے مسلمانوں کو اذان پر پابندی کے لیے بھی
مجبور کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو اذانوں سے روکا جا رہا ہے۔ خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کے گھروں پر قبضہ یا ان کے گھروں کو منہدم کرنے کی مہم بھی ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے چل رہی ہے۔ انتہا پسندوں کی جانب سے ہر دیوار کے اندر جو مسلمانوں کے گھر ہیں انہیں منہدم کرنے کا کہا گیا ہے کہ انہیں گرا دیا جائے، اور اسی طرح سے ریاست کرناٹک اور اس کے علاوہ بھارت کی دیگر چھوٹی بڑی ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر مسلمان لڑکیوں پر حجاب کی وجہ سے پابندیاں لگا دی گئیں، اور اب بھارت کے اندر مسلمانوں کو کھلے عام دھمکیاں مل رہی ہیں قتل کی۔ مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں سے تجارتی لین دین ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ اس بھارت کے اندر ہو رہا ہے جو بھارت اپنے آپ کو مدر آف ڈیموکریسی اور آزادی اظہار رائے کا چیمپئن گردانتا ہے۔ جب تک پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت تھی، بھارت کے اندر ہونے والے مسلمانوں پر ظلم کے خلاف آواز بلند ہوتی تھی، لیکن اب شہباز شریف کی حکومت ہے جو مودی کو خط لکھ کر انہیں دوستانہ تعلقات کے پیغامات دیتے ہیں، اور شہباز شریف کی جانب سے یہ تک کہا گیا ہے کہ کشمیر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک ایشو ہے، اس ایشو کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان اور بھارت اور کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ جب تک بھارت کے مسلمان اور کشمیری مسلمان فریڈم فائٹرز نہیں بنیں گے، مسلح جنگجو نہیں بنیں گے، غزوہ ہند شروع نہیں کریں گے، ان پر یہ حملے ہوتے رہیں گے، ظلم نہیں رکے گا۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر سے خبر شامل کرتے ہیں کہ سرچ آپریشن شوپیاں اور دیگر علاقوں میں جاری ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں مسلمان گرفتار کیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے فیک انکاؤنٹر کے اندر 2 کشمیری مسلمانوں کو شہید بھی کیا گیا ہے، اور آج بھارتی فوج کی گاڑی کو حادثہ ہوا ہے اور اس کا الزام مجاہدین کو دیا جا رہا ہے، جس کے اندر 20 بھارتی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ چھتیس گڑھ کے اندر بھی بھارتی فوج کو نقصانات برداشت کرنے پڑے ہیں، جہاں پر ماؤ نواز علیحدگی پسندوں نے بھارتی فوج کے چھکے چھڑا دیے ہیں۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی۔ یہ خبر ہے ترکی کا کردوں کے خلاف آپریشن اور ترکی کی نئی جنگ کے حوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کے جنگی جہازوں نے شام کے اندر عراق کے اندر کرد باغیوں کے خلاف نئی جنگ شروع کر دی ہے، جس کے اندر درجنوں کرد باغیوں کو بمباری کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ ترکی کا دعویٰ ہے کہ کرد باغی علیحدگی پسند ہیں اور یہ ترکی پر حملہ کرتے ہیں، اور یہ عراق اور شام کی سرزمین سے آ کر ترکی پر حملہ کرتے ہیں، اس وجہ سے انہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو کرد ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ترکی جان بوجھ کر اپنے اہداف کو اور عراق اور شام پر قبضہ کرنے کے لیے یہ کارروائی کر رہا ہے۔ ناظرین، ہم بات کریں گے روس اور یوکرین کی جنگ کی۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں جنگ کو 2 ماہ مکمل ہونے والے ہیں۔ روسی فوج یوکرین کے شہروں پر قبضہ کر چکی ہے، اور اس وقت یوکرین کے کئی اہم اسٹریٹجک شہر وہ روس کے قبضے میں جا چکے ہیں۔ جو یوکرینی صدر زیلنسکی ہیں وہ امریکہ سے اور یورپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، اور یہ تک خبریں ہیں کہ جو بائیڈن جلد یوکرین کے دارالحکومت کیو کا بھی دورہ کر سکتے ہیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ روس کا پلڑا بھاری ہے، اور روس یوکرین کے جنگی جہازوں کو بھی گرا رہا ہے، اور روس یوکرین کے شہروں پر بھی قبضہ کر چکا ہے۔ اس جنگ کے اندر اب تک یوکرین کا دعویٰ ہے کہ 20 سے 30 ہزار روسی فوجی قتل اور زخمی کیے گئے ہیں اور گرفتار کیے گئے ہیں، جبکہ اتنا ہی دعویٰ فوجیوں کے قتل اور گرفتار کرنے کا روس بھی کرتا ہے۔ لیکن اس جنگ کے اندر روس کو مزاحمت ضرور کرنا پڑی ہے، لیکن روس کا پلڑا بھاری ہے۔ امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک اسلحہ دینے کے باوجود بھی روس کو نہیں روک سکے ہیں، اور روس کی پیش قدمی جاری ہے۔ اس جنگ سے 50 لاکھ سے زیادہ لوگ مہاجر ہوئے ہیں، اور 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ در بدر ہوئے ہیں، گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں، اور یوکرین کے اندر اس وقت فاقہ کشی ہے، اور اس وقت ہر جگہ پر یوکرین کھنڈر کے آثار اور مناظر پیش کر رہا ہے۔ ناظرین، ہم ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ خبر سویڈن سے ہے۔ افسوسناک بات سامنے آ رہی ہے کہ سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، قرآن پاک کو جلایا گیا ہے، جس کے خلاف پوری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاج کیا ہے۔ لیکن ناظرین، احتجاج سے کیا ہوگا؟ احتجاج سے آگے بڑھ کر بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو جو بھی گستاخ ریاستیں ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنا چاہیے، اور ان پر ایسا پریشر ڈالنا چاہیے کہ وہ آئندہ اسلاموفوبیا کے خلاف جو کاروائیاں ہیں وہ نہ کر سکیں، اسلاموفوبیا کے اندر ملوث نہ ہو سکیں، مبتلا نہ ہو سکیں۔ بہرحال ناظرین، یہ تھا پرائم ٹائم انٹرنیشنل بلیٹن۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ یہ ویڈیو ہر جگہ پر عام کریں تاکہ زیادہ لوگ یہ معلومات حاصل کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔